नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, आज आवाज़ दोस्त सीज़न 1 जो मसनवी मौलाना रूम के असबाक पर दुरूस पर मुश्तमिल था, जो कि गुज़िश्ता साल अप्रैल के शुरू में यानी रमज़ान से एक दिन पहले हमने शुरू किया था और रमज़ान के तकरीबन 5, 6, 7 रोज़ों तक उसकी बाज़ अक़सात हमने आपकी खिदमत में पेश की थी। अब उसी सिलसिले को आज वहाँ से उसको मुत्तसिल करते हैं। तो जहाँ पे हमने सीज़न 3 और उसके बाद एपिसोड 3 और एपिसोड 4 जो थी, जिसमें हमने बांसरी का और इसका ज़िक्र किया था, और फिर बाद में शेक्सपियर वाली जो एपिसोड 4 थी उसमें वहीं से उस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। तो मौलाना फरमाते हैं कि सिरमन अज़ नौले मंदूर नीस्त लीक चश्मो गूश रा आनूर नीस्त थन से जानो जौं से थन मस्तूर नीस्त लीक खसरा दीद जौं दस्तूर नीस्त। कह रहे हैं मेरा जो राज है, मेरे गम का जो फसाना था, वो मेरे नाले से और मेरी वाइनिंग से, रैंटिंग से, उससे जो है वो दूर नहीं था, उसी के अंदर था और आसानी से महसूस किया जा सकता था। लेकिन यह है कि किसी के पास वो बसारत वाली और नूर बसीरत वाली चश्मो गूश, यानी वो समात और बसारत में नूर ही नहीं है किसी के, और इतनी हसासियत नहीं है, इतना इदराक नहीं है किसी के सम व बसर में कि उसको महसूस कर पाता। थन से जौनो जौं से थन मस्तूर नीस। कहते हैं वो मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में इसी तरह शामिल था, पैवस्त था, जिस तरह जिस्म और जान आपस में पैवस्त हैं। कहते हैं ना कि यक जान हो दो कालिब, ठीक है ना। तो यानी कि जिस तरह जान और कालिब जिस्म जो हैं वो दोनों आपस में मिले हुए होते हैं। जान यानी रूह जिस्म के बग़ैर नहीं होती, और जिस्म का ज़हूर या तहक्कुक जो है वो जान या रूह के बग़ैर नहीं है। दोनों बाहम यकदिगर हैं कि दो भी हैं और एक भी हैं। यही मेरी उस नालो फरियाद में था कि मेरी आम बातों में, मेरे ज़िंदगी के बिहेवियर में वो सारा मेरा गम छुपा हुआ था। मेरी ज़ाहिरी फॉर्म में अगरचे कि मैं अपने आप को खुश भी दिखाता और कामयाब भी दिखाता, लेकिन उसके अंदर वो गम, वो जो एक इटर्नल गम है, अज़ली एक फ़िराक की कैफियत है, उसके अंदर वो सिर्फ़ अहले हक़ अहलुल्लाह जो हैं उन्हीं को समझ में आई, उन्हीं के जो है वो दीद में, बसारत में, ऑब्ज़र्वेशन में आई, और जो अवाम है, मजमे आम है, वो उससे हम यानी कि उसकी पहुँच से, उसकी मारिफत से वो महरूम रहा। लीक खसरा दीद जौं दस्तूर नहीं नीस्त। कि चूँकि रूह का देखना जो है वो किसी भी शख्स के लिए, यहाँ पे आम शख्स के लिए वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये आम दस्तूर हयात नहीं है। चुनांचे जो रूहानी या अंदरूनी गम होते हैं या मसाइल होते हैं, वो भी आम जो नमाजी या आम प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं उनकी पहुंच से, उनकी समझ से, उनकी दीद से, उनके मुशाहिदे से वो दूर रहा करते हैं, महजूब रहा करते हैं। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। आतिश थी बांग नाए ओ नीस्त बाद हर खई आतिश नदारद नीस्त बाद। कहते हैं बांसुरी की ये आवाज़ जो है ये आग है। आतिशस्ती बांगे नाए नीस्त बाद, ये हवा नहीं है। इसको सिर्फ़ तुम इसमें से जो पैसेज हवा जो निकल रहा है उसको ना देखो कि इसमें सिर्फ़ हवा है, ठीक है ना। इसके अंदर जो सोज़ है, जो ये सीने को जला रही है, बांसुरी की आवाज़ जो सीने में जो सोज़ है, इश्क पैदा कर रही है, उस पर गौर करो। ये पूरी एक आग है। हर खई आतिश नदारद नीस्त बाद। और हर वो शख्स जिसके पास ये आग यानी इश्क की आग ना हो, वो नीस्त तो नाबूद हो जाए हमारी बला से। वो नीस्त है, वो कुछ भी नहीं है, मतलब वो इंसानियत के किसी काम का नहीं, क्योंकि वो इंसानियत का जो जौहर है, उनस है, और इंसान का जो मकसद तख्लीक था, मोहब्बत, वो उससे दूर है, उससे महरूम है। मोहब्बत, दिलगीरी, दिलजोई, ठीक है ना। तो वो चूँकि इन तमाम नेमतों से और इन तमाम मारिफ से चूँकि महरूम है, महजूब है, सो उसकी
اس کی دولت کمانا، اس کا پیسہ کمانا، اس کے ثواب کمانا، اس کا عبادت کمانا، وہ بحیثیت مجموعی اس کو ثواب تو ضرور دے سکتا ہے انفرادی طور پر، لیکن اجتماعی نسل انسانی کے لیے، بنی آدم کے بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کے یعنی کہ گریٹر کاز یا گریٹر بینیفٹ کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ جو پیر کامل ہوتا ہے اس کا بظاہر وجود بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا بظاہر کام جو ہے وہ بڑا عام سا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایک ایک بندے پہ جا کے کام کرنا، لیکن یہ جو بظاہر چھوٹا نظر آ رہا ہے، یہ جیسے بانسری میں سے تھوڑی سی ہوا یا تھوڑی سی آواز نکلتی ہے، لیکن وہ دور کسی بندے کو مست کر دیتی ہے، اس کو کوئی پرانا غم کا قصہ یاد دلا دیتی ہے، اس کے لیے پوری ایک داستان جو ہے وہ اس کے سامنے ریکریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو پیر کامل کی جو یہ بظاہر انسگنیفیکنٹ قسم کی چھوٹی چھوٹی تبلیغی کاوشیں اور تعلیمی یا تحقیقی تربیتی جو کاوشیں ہوتی ہیں، ان کا اثر یا امپیکٹ جو ہے وہ بہت میگنیفائڈ ہے، وہ بہت میگنیفیسنٹ ہے۔ اس کی جو میگنیفیسنس اور اس کا گرینجر ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کے پاس چشم و گوش نور ہو، جن کے چشم و گوش میں وہ آنکھ کان میں، یعنی ان کے پاس سماعت و بصارت کی وہ نورانی اور ربانی صلاحیت اور استعداد ہو، وہی اس کو جان سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں آتش عشق است کھاں در نئے فتاد، جوشش عشق است کھاں در میں فتاد۔ کہہ رہے ہیں عشق کی آگ جو بانسری میں لگی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جو شراب میں عشق کا جوش ہوتا ہے، شراب میں یا پیٹرول میں سمجھ لیں آپ، تو پیٹرول میں ایک جوش ہوتا ہے، جیسی اس کو تیلی پہنچتی ہے وہ سارے کینسٹر کو آگ لگا دیتا ہے، سارے خرمن کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی طرح شراب جو ہے وہ کسی اپنے محل تک، ظرف تک پہنچنا چاہتی ہے، جیسے ہی وہ اپنے میخار کے منہ میں اس کے جسم سے وابستہ ہوتی ہے، اس کی پوری تن بدن کی پوری کیمسٹری کو، پوری سائیکالوجی، بائیو کیمسٹری کو، وہ پوری اس کی نیورولوجی کو، پورے اس کی تمام تر ظاہر و باطن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ بئی طور جو عشق کی آگ ہے جو بانسری کے اندر اس کی موسیقی اس کے سروں میں ہے، وہ بھی یہی شراب کے نشے کا سا کام کرتی ہے۔ اور بئی طور جو پیر کامل کا جو نغمہ ہے، یعنی اس کا جو دنیا میں کاوشیں ہوتی ہیں، اس کی جو دنیا میں چھوٹے چھوٹے بظاہر نظر آنے والے، یعنی دنیاوی ظاہری نظر سے نظر آنے والے چھوٹے چھوٹے کام، یا کسی فرد پر، انڈیویجول پر ایک ایک انفرادی کام ہوتا ہے، وہ جب کنسالیڈیٹ ہوتا ہے اور کسی زمانے میں جب ضرورت پڑتی ہے، اور جو کہ ضرورت پڑے گی امام مہدی علیہ السلام کے بعد، تو وہاں ایک شعلہ جوالہ بن کر وہ سامنے آئے گا، تب پتہ چلے گا۔ اور ورنہ آخرت میں جب وہ 70 ہزار کو بخشوا کے لے کے جا رہے ہوں گے، تب تو سب کے سامنے آ جائے گا حدیثوں کے مطابق۔ نئے حریف ہر کے از یور برید، پھردہایش پھردہائے مادرید۔ کہہ رہے ہیں بانسری جو ہے وہ ہر اس شخص کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہوا ہے، یا جس کو یہ شعور ہے کہ وہ یار سے کٹ چکا، یا ایک طرح کی ایک گناہ جدائی کے عالم میں ہے۔ پھردہایش پھردہائے مادری، پھردہایش یعنی اس کے راگ، اس کے سر جو ہیں، انہوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے ہیں۔ مگر کن لوگوں کے دل کے پردے پھاڑ دیے ہیں؟ جن کو یہ شعور ہے کہ وہ یار سے کٹ چکے ہیں، یعنی جن کو یہ شعور ہو، ہمہ وقت یہ خیال، یہ علم ان کو مستحضر ہو، ان کی نیت میں حاضر ہو، ان کے باطن میں، شعور میں، لا شعور تحت شعور میں نہیں، بلکہ شعور ظاہر جو ہے یہاں تک میں حاضر ہو کہ وہ اس دنیا میں ایک اسٹرینج ٹریولر کی حیثیت سے یہاں پر ہیں، جو اپنی منزل سے ایک طرح سے دور بھی ہے، اور اب وہ آ کے اس دنیا ایک اسٹیٹ آف اوبلیوین میں چلا گیا، اسٹیٹ آف ڈینائل میں، اب وہ اوبلیویس ہو چکا ہے۔ لیکن کبھی جب کوئی نئے ساز، کوئی وہاں کا نغمہ سنانے والا، کوئی وہاں کا راگ، وہاں کی بولی جاننے والا، جب اپنے کسی راگ کا، اپنے کسی سر کا بذریعہ سر، کسی بھی سر سے، کسی بھی ہیلے بہانے سے جب اظہار کرتا ہے، تو اس کے دل کے تار چھڑ جاتے ہیں، اور اس کو وہ پرانا قصہ غم یاد آ جاتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ اس کیفیت میں شریک ہو جاتا ہے، ہم جنس ہو جاتا ہے، ہم خیال ہو جاتا ہے، اور پھر ان دونوں کی سنگت سے پھر ایک دنیا میں ایک بڑا انقلاب کی راہ ہموار ہونی شروع ہوتی ہے۔ ہم چنے زہرے اتھریاقے کے دید، ہم چنے دم ساز و مشتاقے کے دید۔ کہتے ہیں بانسری جیسا زہر اور بانسری جیسا تریاق کس نے دیکھا ہے؟ بانسری جیسا ساتھی اور بانسری جیسا عاشق کس نے دیکھا
دیکھا ہے۔ بانسری سے اگین یہاں پہ مراد پیر کامل ہے کہ بظاہر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک شعر ہے مولانا روم کا کہ وہ پہلے جو ہے تیرے جسم ظاہر جو ہے نا اس کو وہ تھوڑا سا پامال کرتا ہے۔ باد ویرانش آباداں کھنید شاہ جاں مر جسم را ویراں کھنید، کہہ رہے روح کا سلطان، یا جس کو یہاں پہ بانسری سے تشبیہ دی جا رہی ہے پیر کامل، وہ کیا کرتا ہے؟ مر جسم را ویراں کھنید، وہ ظاہری نعمتوں کو، آگے یہ اشعار آئیں گے بھی، پورا ایک واقعہ ہے حکیم کا وہ سارا، وہ ظاہری جو آسودگی اور آسائشوں کی زندگی ہے اس سے تمہیں کچھ ٹائم کے لیے فیز آؤٹ کرتا ہے، تمہیں جد و جہد کے اپنا میدان میں لے کے جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک تمہیں نئی روحانی صحت اور نئی روحانی جسم اور ایک نیا روحانی شعور اور ایک نئی روحانی شناخت عطا ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نئے یعنی بانسری جیسا نہ تو زہر ہے کہ یہ بندے کو مار دیتا ہے، اور نہ ہی اس جیسا تریاق کوئی ہے کہ یہ مرے ہوئے بندے کو، یعنی جس کے حواس مر چکے ہوں، روحانی حواس ایٹ لیسٹ، جب وہ روحانی شعور یا عرفانی شعور جس کا مردہ ہو، اس مردے کو وہ زندہ کرتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہے نا کہ وہ گائے کو زندہ کرتے ہیں، تو وہاں سے عرفانی تعبیر اور تفسیر عرفاء نے بیان کی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی بندے کو ضرب مارتا ہے، یعنی بندے پہ کچھ سختی، کچھ راہ طریقت کی کچھ مشق اس سے لیتا ہے، مشقت اس سے لیتا ہے، مگر اس کے بدلے میں جو اس کو ملتا ہے وہ اس کے تصور و توقع سے، وہم و گمان سے کئی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جائے کے زاہداں بیک یعنی بہزار اربعی رسن مست شراب عشق را بیک آہ می رسن، پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچتا ہے، ایسی منزلیں پہنچتا ہے کہ جہاں پہ زاہد لوگ ہزاروں چلے کاٹنے کے بعد، لاکھوں نفلوں کے بعد نہیں پہنچ پاتے۔ جو شراب عشق کا مست ہوتا ہے، پیر کامل کی نگاہ کا اس کی مستی سے مست ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہلا ہوا جو ہوتا ہے، وہ پھر وہاں پہ ایک آہ سے وہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی نئے حدیث راہ پرخوں می کھنید قصہ ہائے عشق مجنوں می کند، کہتے ہیں بانسری جو ہے وہ ایک پرخوں راستے کی کہانی داستان سناتی ہے۔ بانسری کیوں؟ کہ وہ لوگ جو اس بات کو جان گئے کہ ہمارا اصل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہمارا مولا، ہمارا نصیر، ہمارا والی، ہمارا ولی رب تعالیٰ ہے، ہمارا ملجا و مأویٰ وہ ہے، وہ اس کو پرسیو کرنے نکلتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں سے اکثر اس بات سے غافل ہے، وہ عبادات کے پردے میں غافل ہے، وہ گناہوں کے پردے میں غافل ہے، تو ان کا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ وہ کتنا حسین ہے، کتنا قریب ہے، کتنا مہربان ہے، اور یہاں مخلوق کس مستی میں اور کس غفلت میں غرق ہے۔ تو یہ ایک پرخون لوگوں کی راہ ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ پہلی نشانی ان کی یہ بتائی کہ وہ حق بات کرتے ہیں اور بہت زیادہ صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ صبر کی یعنی پرخون راہ ہوتی ہے، بہت زیادہ گریجول یعنی کچھوے کے سی چال ہوتی ہے، اور بہت کچھ یہ ضبط کر کے اپنے ظرف سے، اپنے وسعت ظرف اور وسعت طبیعت کے باعث بہت زہر پیتے رہتے ہیں اور اپنے ایکسپریشن کا اظہار نہیں کرتے، اور کسی بات کی سرزنش یا کسی بات کی تنبیہ بر وقت کر سکتے ہیں، مگر وہ اپنے اوپر ضبط کرتے رہتے ہیں، اپنے اوپر گزارتے رہتے ہیں سختی، اور لمبے عرصے تک جو ہے اپنی آرزوؤں کا خون ہوتے ہوئے، اپنی محنتوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے عشق میں مجنوں ہوتے ہیں۔ جب وہ اس کے عشق میں مجنوں ہوتے ہیں تو ایک نئی داستان عظیمت کی اور ایک کربلا والوں کی ایک رقم ہوتی ہے۔ دو دہاں داریم گویا ہم چنے یک دہاں پنہانس در لبھائے وے، کہتے ہیں بانسری کو تم غور سے دیکھو، اس میں آپ کو دو دہاں یعنی دو سوراخ نظر آئیں گے، اس کے دو کنارے ہوں گے جہاں سے ہوا اس میں انٹر یا ایکسپنج ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ غور کرو، ایک اس کا سرا وہ ہے جو نئے نواز نئے ساز کے یعنی کہ بانسری بجانے والے کے منہ میں ہے، اور یعنی در پنہاس در لبھائے ہوئے اس کے لبوں کے درمیان پنہا ہے، اور دوسرا جو سرا ہے اس کا وہ معاشرے میں دنیا میں کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں یہی مثال انسان کی ہے کہ انسان بھی نئے کی طرح بانسری کی طرح دو منہ رکھتا ہے، دو اپنے یعنی کہ اینڈز رکھتا ہے، دونوں اینڈز اوپن ہیں، ایک اس کی طرف عالم بالا یا ملأ اعلیٰ میں کھلتا ہے، ایک اس کا ایک عرشی روحانی باطنی پہلو ہے
جب اس کی کمی، اس کی پیاس اس کو محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا جو یہ دنیا میں کھلا ہوا جو اس کا منہ اور اس کی طلب ہے، اس سے اس کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ نہیں بجھ پاتی، اس لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، وہ اپنی نیچر میں مٹیریل اور فزیکل نہیں ہے، وہ اپنی نیچر میں اسپریچول ہے، اپنی نیچر میں وہ سپر فزیکل، سپر نیچرل ہے، تو اس میٹا فزیکل ہے، تو اس کی جو تسکین یا تشفی کا سامان ہے وہ بھی جو انبیاء اولیاء کے ذریعے، جو وحی کے ذریعے جو علوم اور جو آپ کو اس کے وہ ملے ہیں طریقے، طور طریقے، وہ ان کے ذریعے سے فلفل ہوگی، سیشیٹ ہوگی۔ اسی طرح پیر کے اندر جو تو سوز دیکھتا ہے، جو جلن دیکھتا ہے امت کے لیے، کڑھن دیکھتا ہے، وہ سوز عشق، وہ درد عشق اس کے اندر اس کا اپنا نہیں ہے، بلکہ کسی کا پھونکا ہوا ہے، وہ تو صرف مظہر ہے، آلہ ہے، برتن ہے، آئینہ ہے جس میں وہ دکھ رہی ہے، اصل جو اس کے پس پردہ وہ حق ہے، وہ الحق، وہ ذات ہے جس نے یک دو دہاں دوریم گویا ہم چنے، یک دہاں پنہانس در لبھائے وے، وہ پنہاں ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں ظاہر والا دہاں، ظاہر والا دہانا یا منہ جو ہے دہانا وہ نظر آتا ہے، ہم اسی کو سب کچھ سمجھ پاتے ہیں، اصل میں تو اس کے پیچھے وہ ہے، اس کو دیکھنے کی اور اس کو پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو تک پہنچا کریں۔ یک دہاں نالاں شدہ سوئے شما، ہائے ہوئے در فگندہ در سما، ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے، آسمان میں شور و غل مچائے ہوئے ہے، لیک داند ہر کے اورا منظرست، کھائیں فغان این سرے ہمزاں سرست، کہتے ہیں لیکن جسے آنکھ میسر ہے، جسے بینائی میسر ہے، امیر خسرو کی طرح، کہ ان کو محبوب الہی نظام الدین اولیاء میں یہ راز، یہ حقیقت نظر آ گیا، یا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی طرح انہیں اپنے بابا فرید گنج شکر میں وہ نظر آ گیا، یا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی طرح، یا محبوب بابا فرید مسعود گنج شکر کی طرح کہ ان کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں وہ منظر نظر آ گیا، کھائیں فغان این سرے ہمزاں سرست، کہ یہ جو اس سرے پر جو ہمیں، یا اس سر پر، اس طرف پہ جو ہمیں یہ جو فغاں، آہ فغاں اور درد و سوز اور عشق نظر آ رہا ہے، وہ اصل میں اس کے تار چھیڑنے، اس سے تعلق کی وجہ سے ہے، تو وہ پہچان گئے کہ اس کے اندر اس کا ایک تعلق اور اس سے ایک رابطہ ہے، اس کا کرنٹ ہے اس کے اندر، تو وہ اس راز کو پہچان گئے، اس کو لے کے چلے، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو دین و دنیا میں عظیم نام عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خواجہ غریب نواز میں نظر آیا، اسی طرح کسی کو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آیا، کسی کو حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آیا، کسی کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میں نظر آیا، کسی کو شاہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ میں، اور کسی کو آج کے دور میں خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کی صورت میں، جیسا کہ صوفی منصور رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو عشق کی داستانیں رقم ہوتی رہیں، یہ بانسری اور بانسری سے مست ہونے والوں کا کھیل جاری ساری ہے اور جاری رہے گا، اور اسی طرح مثنوی کا ہمارا یہ سبق بھی انشاءاللہ آواز دوست کی صورت میں جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آواز دوست سننے اور اس کے مطابق ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔